अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 55 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ तुम पुकारो रब्बाकुम अपने रब को तज़र्रुअन आह्वज़ारी करते हुए व खुफियाता और चुपके चुपके इन्नहु तहकीक वो ला युहिब्बुल मुअतदीन नहीं पसंद करता हद से तजावज़ करने वालों को। जब अल्लाह ताला कादिर मुतलक खालिक कायनात और हाकिम है तो उसके बंदों का ये फ़र्ज़ है कि सिर्फ उसी की इबादत करें और ज़ाहिर व पोशीदा हर हाल में सिर्फ उसी को पुकारें और उसी के सामने हाथ फैलाएं। इरशाद बारी ताला है वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफ़तन व दूनल जहरी मिनल क़ौली बिलगुदुव्वी वल असाली वला तकुम मिनल गाफिलीन। सूरत अल-अराफ में और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी से और खौफ से और बुलंद आवाज़ के बगैर अल्फाज से सुबह शाम याद कर और गाफिलों से ना हो। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा तकबीर व तहलील के दौरान में हमारी आवाज़ें बुलंद हुईं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों इत्मीनान और सुकून इख्तियार करो कि तुम ना तो किसी बहरे को पुकारते हो और ना किसी गायब को, बल्कि जिसको तुम पुकारते हो बेशक वो सुनने वाला भी है और करीब भी है। बुखारी किताब की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो तवील सफ़र में है, बाल उसके बिखरे हुए हैं और जिस्म व लिबास वगैरह गर्द आलूद है। वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और ए रब पुकार कर दुआ करता है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है और उसकी परवरिश हराम से हो रही है। तो ऐसी सूरत में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। मुस्लिम किताब की रवायत है इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से बढ़ना अल्लाह ताला को किसी सूरत पसंद नहीं। इसमें अल्लाह ताला के साथ शिर्क या किसी पर जुल्म करना भी शामिल है और ऐसी चीज़ की दुआ करना जो नामुमकिन हो, मसलन हमेशा जिंदा रहूं या मुझे आखिरत में अंबिया का मर्तबा हासिल हो, या ऐसी चीज़ की दुआ करना जिसके मुतालिक इल्म ना हो कि अल्लाह ताला को इसका मांगना पसंद है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के लिए दुआ भी हद से तजावज़ था। सैयदना अब्दुल्ला बिन मगफिल रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार अपने बेटे को दुआ करते हुए सुना जो यूं कह रहा था
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید محل عنایت ہو۔ اس پر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت میں اور دعا مانگنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے۔ ابو داؤد کتاب کی روایت ہے، آیت نمبر 56۔ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحہا بعد اس کی اصلاح کے وَادْعُوہُ اور تم پکارو اس اللہ تعالیٰ کو خوفاً خوف کرتے ہوئے وطمعا اور طمع کرتے ہوئے اِنَّا بے شک یقیناً رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب من المحسنین قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عفوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کے حدیث میں بھی آتا ہے، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرہ ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد برپا کرنے اور اصلاح کے بعد خرابی کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر معاملات درست اور صحیح سمت پر چل رہے ہوں پھر ان میں خرابی پیدا کر دی جائے تو یہ صورتحال بندگان الہی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور عجز و انکسار کے ساتھ صرف اسی سے دعا کی جائے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا یعنی دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور دل میں دعا کی قبولیت کی طمع بھی۔ اسی طرح جہنم سے خوف بھی ہو اور جنت کی طمع بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ بدلنے کے۔
وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ اور فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ السجدہ میں ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اس کی رحمت ان نیکی کرنے والوں ہی کے لیے خاص ہے جو اس کے احکام کی اطاعت بجا لاتے اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ الاعراف میں اور میری رحمت نے ہرگز ہر چیز کو گھیر رکھا ہے سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر میں کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ مسلم کتاب کی روایت ہے ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔